अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकेंड ईयर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 11। 10 चैप्टर कल हमारा कंप्लीट हो गया था। इंशाल्लाह आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे 11 चैप्टर का नेम है पब्लिक फाइनेंस ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के मालियात। हुकूमत पाकिस्तान, आप अपनी बुक का पेज नंबर 346 ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 11 हुकूमत पाकिस्तान के मालियात। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान के मालियात कहाँ से आते हैं। इस बात का हम जायजा लेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी आमदनी किन जराए से हासिल करती है और उन्हें किस तरीके से अवाम की फलाह बहबूद की मुख्तलिफ मुद्दात पर खर्च करती है। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने ये भी देखना है कि सूबाई हुकूमतें अपनी आमदनी कहाँ से हासिल करती हैं और उन्हें किस तरीके से अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करती हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। पाकिस्तान में मरकजी हुकूमत के अलावा 4 सूबाई हुकूमतें भी हैं और आज़ाद कश्मीर की भी एक खुद मुख्तार हुकूमत है। सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान की हुकूमतें हैं। अब ये जो सूबाई हुकूमतें और मरकजी हुकूमतें हैं, इनके दायरा कार जो हैं, यानी कि इनके जो दायरा इख्तियारात हैं, वो अलग अलग हैं। हम ये देखते हैं कि ये तीनों हुकूमतें क्या क्या मतलब कौन कौन से शोबों पर या कौन कौन से इदारों पर इख्तियारात रखती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट यानी कि मरकजी हुकूमत के बारे में। मरकजी हुकूमत दिफा, करेंसी, मवासलात, बैरूनी तिजारत, अमूर दाखिला और खारजा से मुतालिक जितने भी फ़राइज़ होते हैं वो सर अंजाम देती है। इसके बाद नंबर 2 पर आ जाती है सूबाई हुकूमतें। सूबाई हुकूमतें तालीम, सेहत, समाजी बहबूद, सनत, ज़राअत, पुलिस, इन तमाम चीज़ों के मामलात को तय करती हैं। इसके अलावा मरकजी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अपने अलग अलग बजट बनाती हैं और जो उन्हें तफवीज़ करदा ज़राए होते हैं वहाँ से आमदनी हासिल करती हैं और मुख्तलिफ मुद्दात पर इन्हीं आमदनी को खर्च करती हैं। अब हम देखते हैं तीसरी गवर्नमेंट यानी तीसरी हुकूमत के बारे में और वो है मकामी हुकूमतें या ज़िलाई हुकूमतें भी आप इसे कह सकते हैं, मकामी और ज़िलाई हुकूमतें, जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटियाँ, टाउन कमेटियाँ वगैरह। ये इदारे भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मकामी शरह या टोल टैक्स वसूल करते हैं जिन्हें लोकल रेट भी कहा जाता है। पाकिस्तान में जितनी अभी हमने 3 तरह की हुकूमतों के बारे में देखा, फेडरल गवर्नमेंट, उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट यानी कि मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमतें। ये तीनों तरह की हुकूमतें, इनकी ये जिम्मेदारी है कि वो माशरे को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल बनाएं, अवाम को तालीम, सेहत, समाजी बहबूद की सहूलियात फराहम करें, अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद करें, दौलत को चंद हाथों में मुर्तकिज़ न होने दें, बल्कि पूरे माशरे में, पूरे मुल्क में दौलत की तकसीम को मसावी बनाएं। इसके अलावा तमाम अवाम को रोज़गार मुहैया करें, उन्हें रिहायशी सहूलियात दें। हर हुकूमत, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या मकामी हुकूमत हो, हर हुकूमत हर साल अपनी ज़रूरत के मुताबिक बजट बनाती है। ये बजट क्या होता है? इसमें आने वाले साल के आमदनी और अखराजात का तखमीना पेश किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि व्हाट इज बजट। बजट क्या होता है? तो बजट की क्या डेफिनेशन होगी? बजट की हम देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है। बजट एक ऐसा गोशवारा होता है जिसमें हर हुकूमत आने वाले माली साल के लिए अपनी आमदनी और अखराजात का तखमीना पेश करती है, यानी अंदाजे लगाए जाते हैं कि जो आने वाला माली साल है उसमें कितनी आमदनी हासिल होगी और किस किस्म के अखराजात किए जाएंगे, कितने अखराजात किए जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के तखमीने जो है हुकूमत बजट में पेश करती है। यानी इस बात का जिक्र किया जाता है कि एक साल के दौरान किन किन जराए से आमदनी हासिल होगी और उन्हें किस तरीके से खर्च किया जाएगा। तो ये जो गोशवारा बनता है या जो टेबल बनता है इसको बजट कहते हैं। अब हमने देखना है कि बजट के पार्ट्स कितने होते हैं। तो बजट के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जिसे कहते हैं रेवेन्यू बजट या इनकम बजट, महासिल बजट या आमदनी बजट।
یہ ہے پہلا حصہ بجٹ کا. اب یہ ہوتا کیا ہے، اس میں اس بجٹ کے اس حصے میں ٹیکسوں سے، فیس، قیمت وغیرہ سے حاصل ہونے والی آمدنی درج کی جاتی ہے، جبکہ حکومت کے غیر ترقیاتی اخراجات جن میں دفاع، پولیس، سول انتظامیہ، تعلیم، صحت، ان تمام چیزوں کا تخمینہ لگایا جاتا ہے. یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکومت مختلف قسم کے ٹیکسوں سے سال بھر میں کتنی رقم حاصل کرے گی، اور اس آمدنی کو حکومت غیر ترقیاتی جتنے بھی اخراجات ہیں ان محکموں پر کس طریقے سے خرچ کرے گی. اور یہ جو حساب کتاب ہوتا ہے یہ محاصل بجٹ یا آمدنی بجٹ کہلاتا ہے، اور یہ آمدنی بجٹ جو ہے بجٹ کا پہلا پارٹ ہے، پہلا حصہ. اب ہم بات کر لیتے ہیں بجٹ کے دوسرے حصے کی، جسے کہتے ہیں کیپٹل بجٹ یا سرمایہ کا بجٹ. اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو اسے ترقیاتی بجٹ یا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کہتے ہیں. اب یہ کیپٹل بجٹ کیا ہوتا ہے؟ کیپٹل بجٹ یا سرمایہ کے بجٹ میں جو حکومت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے وہ ملکی، غیر ملکی امداد اور قرضے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو محاصل بجٹ میں بتایا یا آمدنی بجٹ میں کہ محاصل بجٹ اور آمدنی بجٹ میں زیادہ تر آمدنی جو ہے وہ ٹیکسز سے، فیس، قیمت وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے، اور محاصل بجٹ کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر غیر ترقیاتی نوعیت کے ہوتے ہیں. لیکن جو سرمایہ کا بجٹ ہے، کیپٹل بجٹ، یہاں پر حکومت کی آمدنی کے ذرائع میں ملکی اور غیر ملکی امداد اور قرضے شامل ہوتے ہیں، اور حکومت کے ترقیاتی اخراجات جو ہوتے ہیں وہ کیپٹل بجٹ یا سرمایہ کے بجٹ میں شامل ہوتے ہیں. ترقیاتی نوعیت کے اخراجات کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ریلوں اور سڑکوں کی تعمیر، ڈیم اور بجلی گھر بنانا، نہریں کھودنا، کارخانے لگانا اور دیگر ترقیاتی کام جو اخراجات جو ہوتے ہیں وہ کیپٹل بجٹ یا سرمایہ کے بجٹ میں شامل ہوتے ہیں. اب مرکزی حکومت کا جو بجٹ ہے وہ وفاقی وزیر خزانہ بناتا ہے، اور اس بجٹ کو بنا کر اسمبلی میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسمبلی میں اس بجٹ پر بحث ہوتی ہے. مختلف قسم کے ٹیکس جو ہیں وہ وفاقی وزیر خزانہ لگاتا ہے. بحث ہونے کے بعد یہ جو بجٹ اپروو ہو جاتا ہے، اس پہ صدر جو ہے اس کی توثیق کرتا ہے، اور پھر یہ بجٹ جو ہے وہ اپلائی کر دیا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں کتنے قسم کے جو ٹیکس ہیں وہ عائد کیے جاتے ہیں. کائنڈز آف ٹیکسز ان پاکستان. پاکستان میں ٹیکسوں کی اقسام کو ہم جو ہے یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. تو پاکستان میں کتنے قسم کے ٹیکس لگائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو حکومت پاکستان کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے ٹیکس ہے. یعنی حکومت جو اپنی آمدنی حاصل کرتی ہے اس کا بہت بڑا پارٹ یا بہت بڑا حصہ وہ ٹیکسز کے ذریعے حاصل کرتی ہے. اور ٹیکس جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ڈائریکٹ ٹیکس، براہ راست ٹیکس. براہ راست ٹیکس کیا ہوتے ہیں کہ ایسے براہ راست ٹیکس سے مراد ایسا ٹیکس ہوتا ہے جو جس شخص پر لگایا جائے اسی نے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور براہ راست ٹیکس کا بوجھ آگے کسی دوسرے پر منتقل نہیں کیا جا سکتا. تو پاکستان میں جو جتنی قسم کے براہ راست ٹیکس عائد ہوتے ہیں ان میں انکم ٹیکس، کارپوریشن یعنی کہ کاروباری ٹیکس، اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس، دولت ٹیکس، وراثت ٹیکس، تحفہ ٹیکس، یہ تمام قسم کے ٹیکس جو ہیں یہ براہ راست ٹیکس میں شامل ہوتے ہیں. نیکسٹ آ جاتے ہیں بالواسطہ ٹیکس سے انڈائریکٹ ٹیکس. بالواسطہ ٹیکس سے مراد ایسے ٹیکس ہوتے ہیں جو جس شخص پر لگایا جاتے ہیں وہ جو ہے اسے خود ادا نہیں کرتا بلکہ اس کا بوجھ آگے منتقل کر دیتا ہے. اور عام طور پر جو جتنے بھی بالواسطہ قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں وہ عوام یا صارفین جو ہے وہ اس کا بوجھ برداشت کرتے ہیں. ان میں آ جاتے ہیں کسٹم ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس، اور یہ تمام ٹیکس جو ہوتے ہیں یہ بالواسطہ ٹیکس میں شامل ہوتے ہیں. پاکستان اپنی محصولاتی آمدنی یعنی کہ جتنے بھی پاکستان کو ٹیکس سورسز کے ذریعے، ٹیکس ذرائع کے ذریعے جتنے بھی آمدنی پاکستان کو حاصل ہوتی ہے، پاکستان اس کا تقریباً 60% یعنی 60% حصہ ان انڈائریکٹ ٹیکسز یا بالواسطہ ٹیکسوں سے حاصل کرتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں مستزائد ٹیکس بھی ہوتے ہیں. مستزائد ٹیکس سے مراد ایسا ٹیکس ہے جس کی شرح آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور آمدنی کم ہونے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے بعد ہے متناسب ٹیکس، پروپورشنل ٹیکس. متناسب ٹیکس کی شرح چاہے آمدنی بڑھے یا آمدنی کم ہو برابر ہی رہتی ہے، اور پاکستان میں زیادہ تر سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ اس قسم کے ٹیکس ہیں جو متناسب شرح سے لگائے جاتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں وہ کون سے ادارے ہیں جو ٹیکس عائد کرتے ہیں. ٹیکس عائد کرنے والے کتنے ادارے ہیں؟
تو پاکستان میں ٹیکس عائد کرنے والے جو ادارے ہیں وہ 3 ہیں. سب سے پہلے سینٹرل گورنمنٹ یا مرکزی حکومت. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرکزی حکومت کون کون سے ٹیکس عائد کرتی ہے. زیادہ تر مرکزی حکومت کسٹم ڈیوٹی، مرکزی ایکسائز ڈیوٹی، انکم ٹیکس، کارپوریٹ ٹیکس، سیلز ٹیکس، اس کے علاوہ دولت ٹیکس، وراثت ٹیکس، یہ سب ٹیکس جو ہے وہ مرکزی حکومت عائد کرتی ہے. اب ٹیکس عائد کرنے والا دوسرا ادارہ وہ ہے پروونشل گورنمنٹ یعنی صوبائی حکومت. صوبائی حکومت کے دائرہ کار میں مالیہ، آبیانہ، صوبائی ایکسائز ڈیوٹی، اسٹیمپ ڈیوٹی، محصول بجلی، موٹر گاڑیوں پر ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، یہ تمام جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں. اور اس کے علاوہ صوبائی حکومتوں کو مرکزی حکومت جو ٹیکس اکٹھے کرتی ہے ان ٹیکسوں میں سے بھی صوبائی حکومتوں کو ایک خاص شرح سے حصہ ملتا ہے. اس کے بعد تیسرا ادارہ جو ٹیکس عائد کرتا ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ، مقامی یا ضلعی حکومتیں. مثلاً کارپوریشن، میونسپل کمیٹیاں، ضلعی اور مقامی کونسلیں، یہ صوبائی حکومتوں کی منظوری کے بعد یہ ادارے بھی کچھ ٹیکس عائد کرتے ہیں، جن میں ٹول ٹیکس اور مختلف شرح شامل ہیں. اور اس کے علاوہ مقامی حکومتوں کو صوبائی حکومتوں کی طرف سے قرضے اور گرانٹ بھی ملتی ہیں. تو یہ ہیں پاکستان میں 3 ادارے جو مختلف قسم کے ٹیکس عائد کرتے ہیں. اس میں مرکزی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی اور ضلعی حکومتیں شامل ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو مرکزی حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ، وہ اپنی آمدنی کن کن ذرائع سے حاصل کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو پاکستانی حکومت کی جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ 2 طرح کے جو ذرائع سے حکومت اپنی آمدنی حاصل کرتی ہے. ایک ہے ٹیکس سورسز. ٹیکس سورسز سے مراد ایسے تمام ذرائع یعنی وہ تمام ٹیکسز ہیں جن کے ذریعے حکومت آمدنی حاصل کرتی ہے. اور وہ ٹیکس کون کون سے ہیں؟ ان میں آ جاتا ہے کسٹم ڈیوٹی، مرکزی ایکسائز ڈیوٹی، اس کے بعد انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس، بکری ٹیکس اور کیپٹل ویلیو ٹیکس وغیرہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ ٹیکس سورسز یعنی ٹیکسوں کے ذریعے حکومت جو آمدنی حاصل کرتی ہے اسے محصولاتی ذرائع یا اسے ٹیکس سورسز کہتے ہیں. اس کے بعد مرکزی حکومت کی آمدنی کا دوسرا ذریعہ نان ٹیکس سورسز یعنی غیر محصولاتی ذرائع. ان ٹیکسز کے علاوہ بھی حکومت مختلف ذرائع سے اپنے جو ہے آمدنی حاصل کرتی ہے. وہ ذرائع کون سے ہیں؟ اس میں آ جائے گا ڈاک، تار اور ٹیلی فون کی جو ہے وصولیاں، اس کے علاوہ سود کی وصولیاں، املاک اور کاروبار سے حاصل شدہ آمدنی، پاسپورٹ فی، جرمانے وغیرہ، یہ حکومت کے غیر محصولاتی ذرائع میں شامل ہوتے ہیں. اب ہم مرکزی حکومت کی جو آمدنی کے ذرائع ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور حکومت انہیں کس طریقے سے حاصل کرتی ہے. سب سے پہلے جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے ٹیکس سورسز یعنی کہ محصولاتی ذرائع. محصولاتی ذرائع میں جو سب سے پہلا ٹیکس جو حکومت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے وہ ہے کسٹم ڈیوٹی یا درآمدی اور برآمدی محصولات. درآمدی اشیاء پر جو حکومت ٹیکس لگاتی ہے اسے درآمدی محصولات کہتے ہیں، اور برآمد ہونے والی اشیاء پر جو حکومت ٹیکس لگاتی ہے اسے برآمدی محصولات کہتے ہیں. یہ محصولات اشیاء کی مالیت کے اعتبار سے بھی لگائے جاتے ہیں یا وزن اور مقدار کے اعتبار سے بھی لگائے جاتے ہیں. جن اشیاء پر یہ وزن کے اعتبار سے لگائے جاتے ہیں ان میں چائے، تمباکو، چھالیا اور چینی وغیرہ شامل ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام اشیاء پر یہ جو محصولات یہ جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں وہ مالیت کے اعتبار سے لگائے جاتے ہیں. ایسی تمام اشیاء جن کا تعلق ضروریات زندگی سے نہ ہو بلکہ سامان تعیشات میں سے جو ہوتی ہیں ان پر یہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے زیادہ بھاری شرح سے لگائی جاتی ہے، اور ایسی اشیاء جن کا تعلق ضروریات زندگی سے ہوتا ہے ان پر کسٹم ڈیوٹی معاف ہوتی ہے. یہ حکومت پاکستان کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے درآمدی اور برآمدی محصولات. حکومت نے برآمدات بڑھانے کے لیے ان پر ڈیوٹی کافی کم کی ہوئی ہے تاکہ حکومت کی برآمدات بڑھے اور زیادہ زر مبادلہ ملک کے اندر آئے اور حکومت کا بیرونی ادائیوں کا توازن جو ہے وہ بہتر کرنے میں مدد ملے. اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے ٹیکس کی طرف جو ہے سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی یا مرکزی ایکسائز ڈیوٹی. ملک کے اندر اور باہر آنے اور جانے والی اشیاء پر جو ٹیکس لگتا ہے اسے تو کہتے ہیں کسٹم ڈیوٹی یا درآمدی اور برآمدی محصولات. لیکن ملک کے اندر کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، ملوں میں
جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں، جتنی بھی چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے اسے سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی یا مرکزی ایکسائز ڈیوٹی کہا جاتا ہے. اس ذریعے سے جو حاصل ہونے والی آمدنی ہے اس میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اشیاء کے اوپر مرکزی ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے اب ان اشیاء کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مثلاً اگر ہم دیکھیں تو 1948 میں صرف 15 اشیاء ایسی تھی جن کے اوپر مرکزی ایکسائز ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، اور اب ان اشیاء کی جو تعداد ہے اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ جو ڈیوٹی ہے، مرکزی ایکسائز ڈیوٹی ہے، یہ جو ٹیکس ہے، یہ بھی دو طرح سے لگایا جاتا ہے، یا تو وزن یا مقدار کے حساب سے یا پھر مالیت کے حساب سے. پاکستان میں زیادہ تر یہ جو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے یہ وزن یا مقدار کے حساب سے لگائی جاتی ہے. یہ ڈیوٹی اشیاء کی قیمتوں میں شامل کر دی جاتی ہے، اس لیے صارفین جب ان اشیاء کو خریدتے ہیں تو قیمت ادا کرتے ہوئے وہ یہ ڈیوٹی بھی جو ہے، ڈیوٹی کی یا ٹیکس کی رقم بھی ادا کر دیتے ہیں، اور اس طرح انہیں بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا، اور یہ بھی حکومت پاکستان کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. نیکسٹ جس ٹیکس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہے انکم ٹیکس اینڈ کارپوریٹ ٹیکس. انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس. پاکستان میں ہر شخص جس کی آمدنی 4 لاکھ روپے سالانہ سے زائد ہے اس پر آمدنی ٹیکس یا انکم ٹیکس عائد کیا جاتا ہے، اور انکم ٹیکس کی شرح مستزائد ہوتی ہے. مستزائد کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرح بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آمدنی کم ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرح بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. یہ جو انکم ٹیکس ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا مستزائد نوعیت کا ہوتا ہے، یعنی آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ بڑھنے کی حد جو ہے وہ 45% ہے، یعنی یہ 45% تک ہی بڑھ سکتا ہے، اس سے آگے جو ہے اس کی لمٹ جو ہے وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کارپوریٹ ٹیکس یعنی مشترک سرمایہ کی جو انجمنوں اور تجارتی اداروں پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اسے کارپوریٹ ٹیکس کہتے ہیں. یہ ٹیکس اور انکم ٹیکس دونوں براہ راست ٹیکس ہوتے ہیں، جس شخص پر یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے اسی نے ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس ٹیکس کا بوجھ آگے منتقل نہیں کیا جا سکتا. حکومت انکم ٹیکس جب لگاتی ہے تو کچھ چھوٹ بھی دیتی ہے، اور یہ چھوٹ جو ہوتی ہے وہ سرمایہ کاری کی صورت میں ہوتی ہے، اور انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس بھی مرکزی حکومت کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹیکس کی بات کر لیتے ہیں تو وہ ہے جنرل سیلز ٹیکس، یا اس کو اردو میں بکری ٹیکس بھی کہتے ہیں. مرکزی حکومت کسٹم ڈیوٹی اور مرکزی ایکسائز ڈیوٹی کے علاوہ بھی جو ٹیکس عائد کرتی ہے مختلف اشیاء کی سیل پر یا فروخت پر، اسے جنرل سیلز ٹیکس یا اس کو بکری ٹیکس کہتے ہیں. یہ حکومت کی آمدنی کا چوتھا بڑا ذریعہ ہے، اور اس ذریعے سے جو حکومت آمدنی مطلب حکومت ٹیکس سورسز کے ذریعے جتنے بھی آمدنی حاصل کرتی ہے اس کا 7% پارٹ جو ہے، یعنی 7% حصہ جو ہے وہ جنرل سیلز ٹیکس کا ہوتا ہے. جنرل سیلز ٹیکس عائد کون کرتا ہے؟ یہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ عائد کرتا ہے، اور درآمد و برآمد ہونے والی اشیاء پر جو جنرل سیلز ٹیکس عائد ہوتا ہے وہ مرکزی ایکسائز ڈپارٹمنٹ اس کو عائد کرتا ہے. پاکستان میں جتنی بھی اشیاء کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں ان کا سیلز ٹیکس جو ہے کارخانے دار ادا کرتا ہے، اور پھر اسے قیمت میں شامل کر کے صارفین پر منتقل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح درآمدی اور برآمدی اشیاء کا جو سیلز ٹیکس ہے اسے درآمد و برآمد کنندگان نے درآمدی و برآمدی تاجر اس کو پے کرتے ہیں، اور بعد میں اس کو قیمت میں شامل کر کے اس کا بوجھ بھی صارفین پر منتقل کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ تمام پاکستانی اشیاء کی قیمت پر لائسنس یافتہ تھوک فروش جو ہیں وہ یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کو قیمت میں شامل کر کے صارفین پر منتقل کر دیا جاتا ہے. پاکستان میں جنرل سیلز ٹیکس ہے بکری ٹیکس، اس کی معیاری شرح 16% سے بڑھا کر اب 17% کر دی گئی ہے، جبکہ ضروریات زندگی کی جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں ان پر سیلز ٹیکس عائد نہیں ہوتا. البتہ سامان تعیشات جو ہوتی ہیں اشیاء تعیشات ان پر سیلز ٹیکس کی شرح میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ادر ٹیکسز، دیگر محصولات. ابھی تک جو ہم نے 3-4 ٹیکسز کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی اور ٹیکس ہیں جو مرکزی حکومت کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اب وہ ٹیکسز کیا ہیں؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے اس میں سرچارج ٹیکس. سرچارج ٹیکس جو کہ عام انکم ٹیکس پر 10% کے حساب سے وصول کیا جاتا ہے، یعنی جب انکم ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس پہ 10% سرچارج ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یہ بھی حکومت کی آمدنی کا ذریعہ ہے. اس کے بعد ہے اسٹیمپ ڈیوٹی.
یعنی کہ جب اسٹیمپ پیپر خریدا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی حکومت ٹیکس عائد کرتی ہے اور یہ بھی حکومت کی آمدنی کا ذریعہ ہے، اسے اسٹیمپ ڈیوٹی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور قسم کا ٹیکس حکومت وصول کرتی ہے عوام سے وہ ہے ویلتھ ٹیکس یعنی دولت ٹیکس۔ دولت ٹیکس کی صورت میں 10 لاکھ روپے سے زائد کی دولت پر یہ ٹیکس لگایا جاتے ہیں، یعنی ایسی دولت، ایسا شخص جس کے پاس 10 لاکھ روپے سے زائد کی دولت ہے اس پر دولت ٹیکس عائد ہوتا ہے، اور دولت ٹیکس کی شرح بھی پروگریسو یعنی مستزائد نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس کی کم سے کم شرح 1/2% اور اس کی زیادہ سے زیادہ شرح جو ہے وہ 2.5% ہوتی ہے۔ نیکسٹ کون سا ٹیکس ہے وہ ہے گفٹ ٹیکس، تحفہ ٹیکس۔ تحفہ ٹیکس، یہ تحفہ ٹیکس جو ہے 1963 سے یہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، اور 20,000 کی مالیت تک کا جو تحفہ ہوتا ہے اس پر یہ ٹیکس معاف ہوتا ہے، جبکہ اس سے زیادہ مالیت کے تحفے پر یہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے، اور اس سے جو گفٹ ٹیکس ہے اس کی کم سے کم شرح جو ہے وہ 5% اور اس کی زیادہ سے زیادہ شرح جو ہے وہ 30% ہے۔ 1985 to 86 کا جو بجٹ تھا اس میں اس گفٹ ٹیکس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹیکس کی بات کر لیتے ہیں، وہ انہیریٹنس ٹیکس یا پھر وراثت ٹیکس۔ وراثت ٹیکس مرنے والے کی جائیداد جب اس کے وارثوں کو ملنے لگتی ہے تو اس وقت یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ یہ منقولہ اور غیر منقولہ دونوں طرح کی جائیداد کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ 1 لاکھ تک اگر جائیداد ہے مرنے والے کی تو اس پر یہ ٹیکس عائد نہیں ہوتا۔ اگر جائیداد کی مالیت 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان ہو تو پھر اس کی جو شرح ہے، اس کا ریٹ جو ہے وہ 12.5% ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مستزائد شرح سے لگتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وراثت یعنی کہ جو جائیداد ہے اس کی مالیت بڑھتی جاتی ہے، ٹیکس کی شرح بھی بڑھتی جاتی ہے، اور اگر جائیداد کی مالیت 50 لاکھ روپے سے بڑھ جائے یعنی ابو 50 لاکھ ہو تو پھر اس کی شرح جو ہوتی ہے 75% ہو جاتی ہے۔ یہ تھے حکومت کی آمدنی کے محصولاتی ذرائع، یعنی کہ وہ ٹیکس جن سے حکومت اپنی آمدنی حاصل کرتی ہے، جس میں ہم نے ابھی دیکھا کسٹم ڈیوٹی، اس کے علاوہ ہم نے مرکزی ایکسائز ڈیوٹی، انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس، سیلز ٹیکس اور ادر ٹیکسز میں ہم نے سرچارج ٹیکس، اسٹیمپ ڈیوٹی، ویلتھ ٹیکس، گفٹ ٹیکس اینڈ انہیریٹنس ٹیکس یا وراثت ٹیکس کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ٹیکس سورسز کے علاوہ حکومت کے کچھ نان ٹیکس سورسز بھی ہوتے ہیں جہاں سے مرکزی حکومت اپنی آمدنی حاصل کرتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان نان ٹیکس ریسورسز میں ان نان ٹیکس سورسز میں کون کون سے ذرائع شامل ہیں۔ سب سے پہلے پوسٹل اینڈ ٹیلی فون سروسز، ڈاک، تار اور ٹیلی فون کی جو سروسز ہیں، یہ محکمے براہ راست خدمت پہنچانے کا کام کرتے ہیں، عوام کی براہ راست خدمت کرتے ہیں، اور حکومت جو ہے ان کی حکومت سے جو ان اداروں سے جو حکومت کو آمدنی حاصل ہوتی ہے ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1949 کے مقابلے میں اب اس کی آمدنی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ حکومت نے 1980-81 کے بجٹ میں ٹیلی فون کال کی جو لوکل کال ہوتی ہے اور ٹرنک کال ہوتی ہے ان کی ریٹ میں، ان کی شرح میں اضافہ کیا ہے، جبکہ اگر ٹیلی فون کنیکشن لگوایا جائے تو اس کی جو فیس پے کرنی ہوتی ہے اس کی فیس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اور رجسٹریشن فیس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان ذرائع سے پوسٹل اینڈ ٹیلی فون سروسز سے جو حکومت کو آمدنی حاصل ہوتی ہے ان کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیکسٹ آ جاتی ہے انٹرسٹ رسیٹس یعنی سود کی وصولیاں۔ مرکزی حکومت نے صوبائی حکومتوں کو، میونسپل کمیٹیوں کو اور کارپوریشنوں کو جو قرضے دیے ہوئے ہیں ان پر مرکزی حکومت سود بھی وصول کرتی ہے، اور یہ جو سود وصول کرتی ہے حکومت یہ اس کی آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر ہم حکومت کی غیر محصولاتی آمدنی کے ذریعے جو حکومت آمدنی اکٹھی کرتی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو غیر محصولاتی آمدنی میں سے سود کی وصولیوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ 21% ہے، یعنی اتنا زیادہ حکومت سود کی وصولیوں سے اپنی آمدنی حاصل کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نیکسٹ جو نان ٹیکس سورسز میں شامل ہے وہ انکم فرام پراپرٹی اینڈ بزنس، املاک اور کاروبار سے جو حکومت کو آمدنی حاصل ہوتی ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حکومت کی جو بھی اپنی املاک، زمینیں، جائیداد ہوتی ہے حکومت ان سے بھی آمدنی حاصل کرتی ہے، مثلا انہیں رینٹ پہ دے دیتی ہے، انہیں کرائے پر دے کر آمدنی وصول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت خود بھی کاروبار کرتی ہے،
सरमाया कारी में पैसा लगाती है और इस तरह जो हुकूमत को मुनाफा हासिल होता है वो भी हुकूमत की आमदनी का जरिया है। नेक्स्ट आ जाती है इकोनॉमिक सर्विसेज, माशी खिदमात। हुकूमत बहुत सारी माशी खिदमात फराम करती है और फिर उसके बदले में हुकूमत इनकम भी वसूल करती है। मसलन ज़राई शोबे की तरक्की देने के लिए हुकूमत ने नहरें का इंतज़ाम किया है, आबपाशी के ज़राए का इंतज़ाम किया और फिर हुकूमत उनके चार्जेस भी वसूल करती है और ये भी हुकूमत की आमदनी का जरिया होते हैं। उसके बाद आ जाती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सिविल इंतजामिया के से भी हुकूमत को बहुत ज़्यादा आमदनी हासिल होती है। मसलन हुकूमत ने पुलिस और अदालतें वगैरह के महकमे कायम किए हुए हैं और यहाँ पर जो लोग जुर्माने अदा करते हैं वो जुर्माने भी हुकूमत की आमदनी का जरिया बनते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं अदर रिसीट्स, यानी मुतफर्रिक वसूल, यानी अदर इसके अलावा जो मुख्तलिफ ज़राए हैं जहाँ से हुकूमत को आमदनी हासिल होती है, उनमें आ जाती है नीलामी, यानी मुख्तलिफ अशिया की या मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की जो नीलामी की जाती है, इंश्योरेंस और दीगर शोबों से हासिल होने वाले वसूलियाँ भी इसमें शामिल होती हैं। मरकजी हुकूमत अपनी कुल कौमी आमदनी का तकरीबन 2/3 पार्ट जो है वो टैक्स सोर्सेज या महसूलाती ज़राए से हासिल करती है एंड 1/3 पार्ट यानी 1/3 हिस्सा जो है वो गैर महसूलाती ज़राए से हासिल करती है। इन ज़राए के अलावा हुकूमत मुख्तलिफ सरचार्जेस भी लगाती है और इससे भी अपनी आमदनी हासिल करती है। अभी हमने देखे कि मरकजी हुकूमत अपनी आमदनी कहाँ कहाँ से हासिल करती है। इस सिलसिले में हमने दो तरह के सोर्सेज देखे हैं, एक टैक्स सोर्सेज और दूसरे नॉन टैक्स सोर्सेज। ये तो थी हुकूमत की आमदनी के जराए। अब हम ये देखते हैं कि हुकूमत को जब ये आमदनी मुख्तलिफ जराए से हासिल हो जाती है तो फिर हुकूमत इस आमदनी को खर्च कैसे करती है, यानी कि हमने अब जो देखने हैं वो है हुकूमत के हेड ऑफ एक्सपेंडिचर्स, यानी हुकूमत के अखराजात की मदाद, कहाँ कहाँ पर हुकूमत जो है अखराजात करती है, वो कौन कौन से जो है मदाद है जिन पर हुकूमत को अखराजात करने पड़ते हैं। अब हम उनका जायजा लेते हैं। सबसे पहले उनमें आ जाता है डिफेंस सर्विसेज, दिफाई जो है सर्विसेज देनी, फिर डेप्ट सर्विसिंग, उसके अलावा जनरल पब्लिक सर्विस, सोशल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक अफेयर्स, हाउसिंग एंड कम्युनिटी अमेनिटीज। इनके बारे में अब डिटेल से अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हुकूमत किस तरीके से अखराजात करती है। इसमें सबसे पहला जो हुकूमत के अखराजात का जहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्ट खर्च किया जाता है वो है डिफेंस सर्विसेज, दिफा। मरकजी हुकूमत के अखराजात का सबसे अहम मदाद में जो शामिल है वो मुल्क का दिफा। मरकजी हुकूमत का ये फर्ज है कि वो अपने मुल्क को बैरूनी हमलावरों से महफूज रखे। इस मकसद के लिए हुकूमत ने फौज का महकमा कायम किया है और पाकिस्तान बनने के साथ ही, चूंकि पाकिस्तान इस वक्त बना था तो वो बहुत दिफाई एतबार से कमजोर था, लिहाजा पाकिस्तान के दिफा को सबसे अहम समझा गया। 1965 की जंग के बाद इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। अब भी हुकूमत अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर साल डिफेंस सर्विसेज पर खर्च करती है और हालिया सालों में जैसे कि हमेशा हमें इंडिया की तरफ से थ्रेट का सामना करना पड़ता है तो इसकी वजह से हमें डिफेंस पर अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है और अब इससे अखराजात में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट हेड ऑफ एक्सपेंडिचर की का जिक्र करें तो वो है कर्जों की वापसी और सूद की अदायगी। मरकजी हुकूमत के अखराजात में सूद और कर्जों की अदायगियों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की इदारों से, गैर ममालिक से और एजेंसियों से कर्जे लिए हुए हैं, जैसे कि IMF वगैरह से कर्ज लिए हुए हैं जिनकी मालियत 1 खरब से जायद बनती है और इन पर हुकूमत को हर साल खासी मिकदार में एक तो कर्ज वापस करने पड़ते हैं और कर्ज वापसी के अलावा सूद भी अदा करना पड़ता है और हुकूमत की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्जों की वापसी और सूद की अदायगी की सूरत में खर्च हो जाता है। नेक्स्ट जो हमने हेड ऑफ एक्सपेंडिचर देखने हैं वो है इकोनॉमिक अफेयर्स, माशी उमूर। इकोनॉमिक अफेयर पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत बहुत सारे माशी उमूर पर भी खर्च करती है, मसलन तामीरात, ट्रांसपोर्ट, खबर रसानी, ज़राअत, जंगलात, बिजली और गैस की फराहमी वगैरह ऐसे प्रोग्राम हैं जिन पर हुकूमत माशी उमूर हैं जिन पर हुकूमत खर्च करती है, क्योंकि इन तमाम उमूर का ताल्लुक अवाम के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने से है, लिहाजा इनके ऊपर हुकूमत को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और यह भी हुकूमत के अखराजात की एक अहम मदाद में शामिल है। नेक्स्ट है हाउसिंग एंड कम्युनिटी अमेनिटीज, हाउसिंग और कम्युनिटी सर्विसेज।
2019 سے 2020 کے وفاقی بجٹ میں تقریباً 2292 ملین روپے تعمیرات مکان اور کمیونٹی ترقی پر خرچ کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ان خدمات میں ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، مواصلات اور ہاؤسنگ کی سہولیات بھی شامل ہیں۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں جنرل پبلک سروسز۔ یہ کیا ہوتی ہیں جنرل پبلک سروسز؟ ایک عام اندازے کے مطابق حکومت اپنے کل خرچ کا تقریباً 10% ان مدات پر خرچ کرتی ہے۔ اب ان میں کون کون سے ڈپارٹمنٹ شامل ہیں؟ ان میں پبلک جوڈیشری ہے، مطلب عدالتیں، اس کے علاوہ ایجوکیشن، تعلیم اور فورن افیئرز یعنی غیر ملکی امور جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور حکومت کو اپنی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ ان سروسز پرووائڈ کرنے پر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتی ہیں سوشل سروسز یعنی سماجی اور معاشرتی خدمات۔ بعض محکمے ایسے ہیں جو کہ عام افراد کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، مثلاً اس میں آ جاتے ہیں موسمیات، ایجوکیشن، تعلیم، صحت، محکمہ بہبود آبادی، ارضیاتی سروے، اس میں آ جاتی ہیں کھیل، ثقافتی اور تفریحی امور وغیرہ، اور ان محکموں پر بھی حکومت کو بہت زیادہ رقم خرچ کرنا پڑتی ہے، اور یہ بھی حکومت کے اخراجاتی مدات میں شامل ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز یعنی ترقیاتی اخراجات۔ وفاقی حکومت پی ایس ڈی پی کے تحت بہت سارے شعبوں میں ترقیاتی منصوبے تیار کرتے ہیں۔ وٹ از پی ایس ڈی پی؟ پی ایس ڈی پی کا کیا مطلب ہے؟ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام۔ اور اس کے علاوہ صوبائی حکومتوں کو بھی کہتی ہے کہ اس مقصد کے لیے رقوم خرچ کرے، اور یہ بھی حکومت کے اخراجات کی احمدات میں شامل ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ٹرانسفر آف پروونس شیئر، صوبائی حکومتوں کا مرکزی وصولیوں میں حصہ۔ مرکزی حکومت صوبائی حکومتوں کو بھی جو ہے اپنی آمدنی میں سے حصہ دیتی ہے، اور یہ بھی مرکزی حکومت کے اخراجات میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو مرکزی حکومت ہے وہ پاکستان ریلوے کو گرانٹ بھی دیتی ہے، یعنی کہ پاکستان ریلوے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اس محکمے کو گرانٹ دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مرکزی حکومت اپنی آمدنی کا ایک لارج اماؤنٹ، ایک بڑا حصہ بیت المال کو بھی دیتی ہے، اپنی خدمات فراہم کرنے کے لیے گرانٹ دیتی ہے تاکہ اس کے کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ حادثات کے لیے بھی رقم مختص کی جاتی ہیں، اور یہاں پر بھی مرکزی حکومت کو ایک خاصی رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی مختلف قسم کے اخراجات حکومت کو کرنا پڑ جاتے ہیں جو غیر مختص ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کے بارے میں پہلے سے اندازے نہیں لگائے جا سکتے، مثلا دفاعی خدمات گاؤں پہنچانا، سرمایہ کاری کے لیے مالیات فراہم کرنا، یہ تمام اخراجات بھی جو مرکزی حکومت ہے اس کے اخراجات کی مدات میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 11 کو پڑھا، کہ جس میں ہم نے مرکزی حکومت کے بارے میں دیکھا کہ ایک تو کہ ٹیکس، حکومت پاکستان کون کون سے ٹیکس عائد کرتی ہے، کون سے ادارے ہیں جو ٹیکس عائد کرتے ہیں پاکستان میں۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت کی آمدنی کے کون سے ذرائع ہیں، ٹیکس ذرائع کون سے ہیں، نان ٹیکس یا غیر محصولاتی ذرائع کون سے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت پاکستان کی جو آمدنی حاصل کرتی ہے محصولاتی اور غیر محصولاتی ذرائع سے، ان کو کن کن مدات پر کیسے کیسے خرچ کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے آج کے لیکچر میں شامل تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوشچن ہے تو وہ آپ آنسر کوشچن کا جو آپشن ہے اس میں ٹائپ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو آج ہم نے پڑھا ہے، جتنے بھی شارٹ آنسر کوشچن ہیں وہ آپ نے تیار کرنے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل آپ کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوگی۔ آج کے لیکچر سے متعلق اگر آپ نے کوئی کوشچننگ کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔